नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों साथियों, इतवार के सिलसिले में सवालात के हम जवाबात देते हैं, उस सिलसिले में है ये। कुछ सवालात हुए हैं। इफ़त नकवी बहन है या भाई हैं? ये इफ़त नाम जो है ये मेल और फीमेल दोनों का नाम हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन है। बहरहाल जो भी है, वो कहते हैं कि फ़जीलत का मयार इल्म है, और वो जो है ना इल्म में आगे सबसे ज़्यादा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और कुरान और हदीस में इल्म जो है ना सबसे ज़्यादा अली को है। ये कोई इस तरह की मेरे भाइयों रवायत नहीं है, न कुरान मजीद में अंदर कोई आयत है कि जो इल्म में सबसे आगे हो तो उसको आप खिलाफत दे दें। बल्कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में आयत सूरत हुजरात में बताई है, 26वां पारा है सूरत हुजरात, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो तकवा में सबसे आगे है। ये तो कुरान मजीद में मिल रही है ये आयत। ऐसी कोई भी आयत कुरान मजीद में नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि तुम में सबसे अफजल वो है जो तुम में इल्म में सबसे आगे है। ये अल्फाज नहीं मिलते। हाँ, ये इल्म की वजह से दर्जात तो बुलंद हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जुज़वी फ़जीलत तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मजमूई फ़जीलत एक होती है जुज़वी फ़जीलत, और एक होती है मजमूई तौर पर फ़जीलत देना। तो इस तरह की कोई इबादत नहीं है। हाँ, ये अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा जो मुत्तकी है वो तो अल्लाह ताला फरमाते अकरमकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम फजीलत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा तकवा अख्तियार करता है। ये तो कुरान मजीद में बिल्कुल आयत है। और ये तफासिर जो है ना, आप देखें इनमें भी ज़्यादा बड़ा मुत्तकी अतका कंपैरेटिव डिग्री है मेरे भाइयों, वो पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, इसम तफजील है। वसाय जन्नबुल अतका, ये लिख रहा है कि जहन्नम से सबसे ज़्यादा जो मुत्तकी है ना, सबसे बड़ा मुत्तकी, उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। इन अल्फाज पर मेरे भाइयों ज़रा गौर करें आप। सबसे ज़्यादा मुत्तकी को जहन्नम से दूर किए, क्यों ये अल्फाज क्यों आए कि सबसे बड़ा? वो मुत्तकी जब जन्नत में जाते हैं तो सबसे बड़ा मुत्तकी तो अंडरस्टूड बात है कि वो जन्नत में जाएगा। जब मुत्तकी जन्नत में जाएंगे तो सबसे बड़ा मुत्तकी वो जन्नत में कैसे नहीं जाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला को ये आयत नाज़िल करने की क्या ज़रूरत पेश आई कि वसाय जन्नबुल अतका, शिया के नज़दीक सबसे बड़ा मुत्तकी अतका, एक है मुत्तकी और एक है अतका, जो ज़्यादा सबसे बड़ा मुत्तकी हो वो कौन है? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं लिख रहा, ये लिख रहा है हुआ अबू दहदा। वो अबू दहदा जो है ना वो सबसे बड़ा मुत्तकी है और इनके नज़दीक। लेकिन ये नीचे रवायत खुद कर रहे हैं कि शिया के नज़दीक तो ये है, लेकिन वअन इब्न ज़ुबैर, और इब्न ज़ुबैर ने, यानी कि नीचे वो ये कह रहा है कि लेकिन ये इसके नज़दीक तो अबू दहदा है शिया के नज़दीक, लेकिन इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, रसूल सल्लम के फूफी के जो है ना उसके बेटे हैं। वो क्या कहते हैं? काल इन्नल आयत नज़लत फ़ी अबी बकर, ये आयत नाज़िल हुई है अबू बकर के बारे में। ये एक तो आपके शिया किताब के अंदर भी है, दूसरा यही बात कि अबू बकर है यहाँ से मुराद, इब्न कसीर में भी है, सुन्नी तफसासिर में, और भी तफासिर के अंदर अबू बकर का नाम लिखा हुआ है। लेकिन शिया तफासिर में
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا ہوا سب سے بڑا متقی. جب سب سے بڑا متقی ابھی دہدہ ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ امام المتقین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المتقین ہے؟ متقیوں کا پھر امام، سب سے بڑا متقی ہی تو امام ہوتا ہے. لہذا یہ شیعہ عقیدے کے حساب سے خود ان کی روایات جو ہے نا وہ ٹکر کھا رہی ہیں. مختلف روایات مختلف ہیں، ان کے عقائد کے خلاف ہیں. کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ ان کی زبانوں پر ہے وہ آپس میں کنٹراڈکشنری ہیں، آپس میں ٹکر کھا رہی ہیں. مختلف باتیں ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں. لیکن سنی کتابوں کے اندر ابو بکر لکھا ہوا ہے اور شیعہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ابو بکر کے بارے میں ہے. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ فضیلت تقویٰ کے اوپر ہے یا فضیلت علم کے اوپر ہے. اگر فضیلت علم کے اوپر ہے تو آیت پڑھیں جس طرح سے میں نے پڑھی ہے. یہ آیت سورۃ حجرات کی حوالہ دے رہا ہوں، آپ بھی اسے حوالہ دیں کہ سب سے بڑا تم میں سے مقرب بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ علم میں ہوگا. ہاں یہ تو ہے کہ علم کی وجہ سے درجات ہوتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن سب سے اعلیٰ وہی ہوگا. اس کے لیے دلیل چاہیے. دوسرا یہ بات کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے نکالا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ علم تھا؟ میں کہتا ہوں ابو بکر کو سب سے زیادہ علم تھا. حضرت علی کی آپ دیکھیں روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھو آپ خود کہتے ہیں میرے بھائی کہ علی دروازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہیں. تو خرید تو کرنا ہے شہر سے خریدنا ہے جو بھی چیز خریدنی ہے، لیکن جانا آپ کے حساب سے یہ ہے کہ وہ دروازے سے جانا ہے اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ علم ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ کے حساب سے مانا جائے، آپ کے کتب کے حساب سے مانا جائے، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی مبارک میرے سر کے اوپر، میں ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں. میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ہر ایک کو اس کا مقام اور مرتبہ دینا یہ بھی عدل ہے. عدل کی تقاضا ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. ابو بکر کا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اس لیے میں دلائل دے رہا ہوں. تو آپ دیکھیں آپ کے کتابوں کے حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو قرآن مجید تھا محمدی نسخہ، اصول کافی اور بے شمار بہت ساری اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی کے اندر بھی ہے، وہ قرآن مجید دیتے رہے. حضرت حسن کو حضرت حسن نے حضرت امام حسین کو، اس طرح اماموں سے ہوتا ہوا وہ امام مہدی کے پاس چلا گیا اور امام مہدی لے کے چلے گئے ہیں. تو وہ علم جب قرآن مجید نہیں دیا تو پھر علم کیا دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے امت کو فائدہ ہی کیا ملا میرے بھائی؟ مجھے بتاؤ نا. جب قرآن مجید ہی نہیں دیا، محمدی نسخہ، ہم جب مسلم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی قرآن مجید ہے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان نے دیا تھا. تو علم تو انہوں نے دیا. جن لوگوں نے قرآن مجید دیا وہ زیادہ علم والے ہیں یا جنہوں نے قرآن مجید ہی نہیں دیا ہمیں، وہ زیادہ علم والے ہیں؟ پھر یہ تو ہوا قرآن مجید کے بارے میں. وہ ابھی تک غائب ہیں، آپ کے امام لے کر گئے ہیں اور پتہ نہیں کب آئے گا. تب تک یہ امت گمراہ ہو رہی ہے. آپ کے اماموں کے قرآن مجید کو چھپانے کی وجہ سے امت گمراہی میں ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ اماموں سے جو آپ نے ان کی شان بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ تو واقعی بہت بڑے شان والے ہیں سارے کے سارے امام، لیکن آپ کے بقولے اور آپ کی روایتیں اور آپ کے کتابوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پکڑ رہا ہوں کہ اگر پھر وہ امام ہمارے کس کام کے، کس فائدے کے ہیں جب قرآن مجید بھی نہیں دیا، وہ چھپایا ہوا ہے. اب جب قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ امام مہدی لے کر آئیں گے. آپ کے علم سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی تبلیغ نہیں کی کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری کتابوں میں آپ کے لیے یہی لکھا ہوا ہے. حیات القلوب کے اندر، تفاسیر کے اندر، تفسیر کمی میں، تفسیر صافی میں،
اصول کافی میں کہ صرف 3 بندے جو ہے نا اہل بیت کے علاوہ 3 بندے وہ صرف وفادار رہے، باقی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ اس قابل ہیں کہ باقی سب کو قتل کیا جاتا۔ تو اس علم سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ کہاں بیان ہی نہیں ہوا، کوئی بندہ اور ٹھیک نہیں کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوروں کو کیا ٹھیک کرتا، بلکہ حضرت علی کو جب خلافت ملی، میرے بھائیوں میری طرف توجہ کریں، حضرت علی کے لوگ حضرت علی کے خلاف باغی ہو گئے، کچھ خارجی ہو گئے، اور کچھ جو ہے نا وہ حضرت علی میں الوہیت ماننے لگے کہ حضرت علی رب ہے، الہ ہے ہمارا، اور کچھ خارجی بن گئے۔ اور وہ جو باقی شیعہ تھے، نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں مختلف خطبات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اتنا بیزار ہے، تنگ ہیں شیعوں سے، اور ان کو کہتا ہے اے شیعوں تم تو اس طرح کے لوگ ہو کہ کسی کو میں اگر کوئی پیالہ بھی پکڑا دوں نا تو تم اس کا جو ہے نا ہینڈل ہے وہ بھی چوری کر کے لے جاؤ گے۔ اتنا بدظن ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیزار ہیں۔ اور نہج البلاغہ کے اندر دعائیں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے ان سے دور کر دے، مجھے اپنے پاس اٹھا لے اور ان کے اوپر اس طرح کا کوئی بندہ دوسرا لیا جو ان کے اوپر عذاب بن کر رہے۔ یہ میرے کہنے میں نہیں ہے، میری اطاعت میں نہیں ہے، میرے وفادار نہیں ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ اس کا مطلب آپ کی کتابوں کے حساب سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ میرے عقیدے کے حساب سے یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت بہت بہترین تھا، محبت تھا اور ترقی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، بھلائی والا خلیفہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دور خراب ہو؟ آپ کی کتابوں سے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے جو حضرت علی کے لوگ تھے وہ بھی غدار نکلے، کوفے کی طرف چلے گئے، اور وہ وہاں پر وہ لوگ سارے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ علم میں سب سے آگے تھے، تو علم میں کیا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پیش کریں۔ دوسری پھر جو ہے بات میں نے قرآن مجید سے پیش کی تھی، ایک تو تقویٰ، اور قرآن مجید سے ایک یہ آیت سورۃ حجرات کی پیش کی ہے، دوسری بھی میں نے قرآن مناظرے میں پیش کی تھی آیت، میرے بھائیوں اس کو بھی آپ غور سے سنیں۔ کون سی کی تھی؟ آیت نمبر 40 سورۃ توبہ کی، اذ ہما فی الغار، غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ۔ آپ دیکھیں ابو بکر کی فضیلت، ایک تو صحابی کا، لیکن یہ تو فضیلت ہے، لیکن آگے چل کر کیا کہتا ہے؟ لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی کہا ابو بکر کو، غار کے اندر اور کوئی ثانی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تھے اور ابو بکر ثانی ہے۔ ثانی کا نمبر ہمیشہ اول کے بعد آتا ہے میرے بھائیوں، جہاں کہیں پر بھی آپ جائیں اور نمبرنگ سسٹم ہو تو اول کے بعد ثانی آتا ہے۔ اگر کوئی ثانی اول کے بعد اول کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہو تو وہ ثانی نہیں کہلا سکتا۔ یہ ثانی کا لقب ابو بکر کو دیا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے قرآن مجید کے حساب سے، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 کہ ابو بکر ثانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، علی ثانی نہیں ہے۔ تو نمبر اول کے چلے جانے کے بعد اس کے بعد پھر ثانی کا حق بنتا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ دوسرا دلیل قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ اس طرح سے پھر میرے بھائیوں آپ کو سورۃ نساء سے ایک اور دلیل تیسرا بھی دے رہا ہوں۔ عفت صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ افضل ہیں، تو آپ نے تو کوئی دلیل تو نہیں دیا، میرے خیال میں اس نے یہ شاید دلائل میرے سنے ہی نہیں ہیں۔ تو اب آپ سنیں، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیق کے ساتھ ہوگا۔ نبیوں کے بعد کس کا نمبر آیا؟ صدیق کا۔ اس کے بعد کون ہے پھر؟ صدیقین والشہداء ہے، شہیدوں کا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، والشہداء والصالحین اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت بہترین رفیق ہیں جنتوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے بعد درجہ افضلیت دوسرے نمبر پر ثانی صدیق ہے۔ تو شیعہ عالم نے ایک قرآن مجید کی تشریح پڑھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، اور عمر اور فاروق بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دیکھو فضیلت ہے، افضلیت کی بات ہے کہ افضل کون ہے۔ اس نے میرے بھائی نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی مناظرے میں، علامہ زین جعفری نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی جس میں افضلیت کا ذکر ہو۔ فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے، یہ کمپیریٹو آیت پڑھے جس میں کمپیریزن ہوتا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ ایسی کوئی بھی آیت نہیں پڑھی کہ سب سے افضل آتا ہو اور اس کا حضرت علی کی طرف اشارہ ہوتا، کوئی آیت ہوتی کہ سب سے افضل علی ہے۔ اب دیکھو میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ بڑا متقی، تو وہ دکھا دیا میں نے ابو بکر، شیعوں نے کہا ابو دادا، وہاں بھی علی نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر ثانی جو اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ثانی کے اندر بھی چھپی ہوئی چیز ہے کہ سب سے پھر دوسرے نمبر پر افضل ثانی ہوتا ہے، یہاں بھی افضلیت کی بات ہے۔ اور وہ میں نے پھر نبیوں کے بعد ذکر آیا تو یہاں بھی افضلیت کے بات آئی۔ وہ انہوں نے بولا صدیق ہے، تو ٹھیک ہے، میں اس کا بالکل انکار نہیں کرتا اور بالکل میں دل کے حضور سے مان رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہے اور ابو بکر بھی صدیق ہیں۔ لیکن دو صدیق ہوں، میرے طرف توجہ میرے بھائیوں دیں کہ اگر صدیق دو ہوں، اگر دو سخی ہوں، ایک سخی مشہور ہو اور ایک سخی مشہور نہیں ہے، تو فضیلت اس کی ہوگی جو شہرت کو پا رہا ہوگا۔ تو صدیقیت میں صدیق میں مانتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور نہیں ہیں، ابو تراب، حیدر کے لقبوں سے مشہور ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ اور جو مشہور ہوتا ہے وہ نمبر لے جاتا ہے، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دونوں ہیں صدیق، ٹھیک ہے، میں نے مانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو علی کو صدیق نہیں مانتا وہ مسلم ہی نہیں ہے، منافق ہے۔ لیکن ابو بکر کی صدیقیت مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد علوی کہلاتی ہے اور ابو بکر کی اولاد صدیقی کہلاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھو یہ ایک حقائق ہیں، موجود حقائق، زمینی حقائق موجود ہیں، زمینی حقائق آپ دیکھیں تو یہ صدیقی، یہ نسل ہے علی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف ہے اور وہ مشہور ہے۔ حدیثیں دو ہوں، آپ دیکھیں، ایک حدیث مشہور نہ ہو اور ایک حدیث مشہور ہو تو کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ مشہور حدیث کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے غیر مشہور حدیث کے مقابلے میں۔ تو یہی اصول ادھر بھی فٹ ہوگا کہ ابو بکر کی صدیقیت مشہور ہے ابو بکر کے نام کے ساتھ، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور صدیقیت نہیں ہے، لہذا جو مشہور ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا۔ تو یہ تو قرآن مجید سے میں نے 3 دلائل دیے، قرآن مجید کے حساب سے۔ میرے بھائیوں، عفت صاحب یا میری بہن، آپ اس پر آپ ذرا توجہ دیں۔ اس کے بعد فیروز حسین صاحب لکھتے ہیں کہ ہم پہلے سنی سے اب شیعہ ہو گئے ہیں، اور یہ لوگوں تم بھی شیعہ ہو جاؤ۔ بھائی ہم کیسے شیعہ ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورۃ انعام ہے، آخری رکوع ہے کہ وہ لوگ جو شیعہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہم جا کر ان سے تعلق رکھیں، اور آپ جن سے ان کے ساتھ تعلق رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جن کے ساتھ نبی کا تعلق نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کا پورا حوالہ دے دیں، تو میں بھائی آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے فرقے کر ڈالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 159، یہ جا کر آپ اس میں دیکھیں لفظ شیعہ لکھا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یا دوسرے، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی فالو کریں گے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ ہم نوح علیہ السلام یا دوسرے پیغمبروں کے پیروی کرنے کے جو ہے نا ہمیں حکم نہیں ملا، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ سارے پیغمبروں کو آپ لے لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، ایک کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کم، باقی سب کی پیروی کریں، سارے پیغمبر ایک طرف ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں۔ آپ نے سب کو لے لیا اور نبی کو چھوڑ دیا تو کامیاب نہیں جائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے تعلق نہیں ہے، تو بات جو ہے نا وہ ڈن ہو گئی، ختم ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حسین کاگل والا کہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ یہ میرے بھائی آپ کے جذبات کا اظہار ہے، اب اس کے لیے ہمیں دلیل دے دیں، دلیل کے بغیر ہم بات کو نہیں مانیں گے۔ محمد اصغر صاحب کہتا ہے کہ ایک شخص جس کا رتبہ موسیٰ علیہ السلام جتنا ہو تو امت محمدی اس کا مقابلہ کیسا کر سکتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، ہارون کی منزلت کے ہیں آپ، یہ حدیث آپ لوگوں کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ جس طرح سے ہارون تمام پیغمبروں سے افضل نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل نہیں تھا۔ تو آپ کا تو شیعوں کا عقیدہ ہے، آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضرت علی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بھی حدیث لکھی ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انت منی بے منزلت، آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کی ہے، موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کم تر درجے کے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے بھی کم تر درجے کے ہیں، جبکہ آپ کے مرتبہ اور منزلت حضرت علی کی تمام پیغمبروں سے افضل ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا یہاں پر۔ پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب یہ کہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کو اشارہ دے رہے تھے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد کنٹرول نہیں کر سکے تھے، اختلافات بڑھ گئے تھے، لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے اور آپس میں اختلافات ہو گئے تھے۔ لہٰذا اے علی، آپ بھی اپنی قوم کو شاید نہ سنبھال سکیں گے اور اس طرح سے اختلافات ہو جائیں گے۔ تو آپ اس حدیث پر میرے بھائیو، آپ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن غور فکر میرے بھائی نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور فکر کریں، یہ تو آپ کے ہی عقیدے کے خلاف گئی۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ نبیوں سے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل ہیں، تو یہاں تو ہارون علیہ السلام تو افضل ہی نہیں ہے، تو کیسے پھر وہ اور انہی کی طرح ہے حضرت علی بھی؟ تو یہ پھر مانے نا، اس کا مطلب نہ آپ لوگ حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کے آیات کو مانتے ہیں۔ عفت صاحبہ یا بھائی وہ کہتا ہے کہ آپ مناظرے کے اندر جھوٹی روایتیں پیش کی ہیں، جھوٹی روایتیں
پیش کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کے آیات سے ابو بکر کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، افضلیت کو کہ افضل ہے۔ اس کے بعد اگر ایک بندہ ثبوت دیتا ہے اور دلیل دیتا ہے مضبوط، لیکن اس کی تائید کے اندر شیعہ کتب سے کوئی روایتیں پیش کرے، شیعہ کتب سے کوئی روایتیں پیش کرے تائید کے اندر، تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے شیعہ کتابوں سے جو روایتیں پیش کرتا ہوں وہ تائیداً پیش کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کو تقویت دینے کے لیے کہ دیکھو ثبوت تو یہ ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں شیعہ کتب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی تائید کر رہی ہیں اس کی۔ تو تائیداً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، تائید کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ روایتیں صحیح ہیں، کیونکہ وہ ان کی تائید کر رہی ہیں۔ میں اپنی باتوں کو جو ہماری کتابوں کے اندر بخاری مسلم میں وہ تو صحیح سمجھتا ہوں، انہی کی باتیں اگر کوئی چیز اس طرح سے مل جائے شیعہ کتب میں تو میرے نزدیک تو وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ یا آپ کے بزرگوں نے یا اماموں نے کون سا دین کا صحیح کام کیا کہ آج تک نہ تو قرآن مجید دیا انہوں نے صحیح قرآن محمدی نسخہ، اور نہ کوئی صحیح حدیث کی کتاب دی۔ جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں آپ کہتے ہیں ان کے اندر تو ملاوٹی مال ہے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ اس میں جھوٹ ملا ہوا ہے، جھوٹی روایتیں بھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ ان کو صفائی کریں نا، جھوٹ اور کچرا اور گند کب نکالیں گے؟ قرآن مجید کی آیت بھی کہتی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی کہتی ہے میرے بھائیوں، کیا کہتی ہے قرآن مجید کی آیت؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ 42 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیت ہے نا، تو یہ آج تک شیعہ علماء نے حق اور باطل کو خلط ملط کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر پکڑے جائیں تو ہم کہیں کہ یہ ضعیف ہیں، وہ اس کو شانڈی کیوں نہیں کرتے، الگ الگ کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہماری باتیں روایتیں صحیح ہیں اور یہ روایتیں ہماری غلط ہیں، نہ آپ کے علماء نے کی ہیں، نہ آپ کے آیت اللہ کرتے ہیں، نہ آپ کے اماموں میں سے کسی ایک امام نے کی۔ پھر کون سی دین کی خدمت کی؟ قرآن آپ نے نہیں دیا، احادیث آپ کی صحیح حق کے ساتھ جھوٹی روایتیں صحیح روایتوں کے ساتھ گڈ مڈ لکھی ہوئی ہیں، اور جو کہ قرآن مجید کی آیت کے ہی خلاف ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر آپ لوگوں نے آج تک دین کی باتیں کیوں کی؟ دین کی خدمت کون سی کی ہے میرے بھائیوں؟ پھر کس طرح سے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں؟ شیعہ ان کو کلین کرو نا۔ چاول ہوتے ہیں، کوئی بھی جنس ہم کھانے والے کی لیتے ہیں تو گند کے چراغ سے صاف نہیں کرتے۔ کھیت میں جاتا ہے کاشتکار تو روزانہ کچرا اور گند صاف کرتا ہے کھیت سے۔ تو آپ لوگوں نے آج تک آپ کے علماء نے اور آیت اللہ نے آپ ان کو ڈگریاں دیتے ہیں، مجتہدین نے، اور کوئی نہیں کر سکتا تو چلو آپ اس کو کہو نا حسن اللہ یاری صاحب کو کہ وہ صحیح اور غلط الگ الگ کتابیں کر دئیے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں آپ کی کتابوں میں، اور نہیں کر سکتا تو ان 4 کتابوں کو تو پاک صاف کرے۔ 4 جو کتابیں آپ کے اصول کی کتابیں ہیں، اور 5ویں نہج البلاغہ، استفسار، ملا یظہر الفقیہ، اصول کافی، اور تہذیب الاحکام۔ 4 یہ اصول کی ہو گئی ہیں، 5واں نہج البلاغہ۔ کم از کم ان 4 کتابوں میں سے تو شانڈی کرو بھائی، اور یہ قرآن مجید کی آیت کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ آپ کے علماء یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تک آپ لوگوں نے کیا دین سے خدمت کی ہے کہ وہ نکالیں؟ آپ کا پھر یہی اعتراض آپ کا میرے اوپر بھی آ جائے گا کہ پھر وہ سنیوں نے کیوں نہیں کی؟ تو میرے بھائیوں سن لو کان کھول کے، بخاری کی سارے روایتیں صحیح ہیں، کوئی اس میں باطل چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، جھوٹی کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ بخاری مسلم میں ان کو مانتا ہوں ٹوٹلی، بالکل جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے۔
اور موطا امام مالک کی روایتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں، آثار نہیں، وہ بھی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ان کو ٹوٹلی مانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے عالم ناصر الدین البانی صاحب نے وہ صحیح احادیثہ کو غلط احادیثہ باقی کتابوں کے اندر چھان بین کر ڈالی ہے پہلے ہی، تو یہ الزام سنیوں کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ آپ کے اندر بھی وہ حدیثیں گڈ مڈ لکھی ہوئی ہیں، تو ان کی چھان بین کر کے الگ کتابیں ناصر الدین البانی صاحب نے الگ کر دی ہیں، شانٹی کر دیا وہ پہلے ہی۔ لیکن ابھی آپ لوگوں کا انتظار ہے کہ آپ لوگ کریں، تاکہ پھر ہمیں بعد میں آپ لوگوں کو پکڑنے میں بہت آسانی ہوگی، ہمیں پتہ تو چلے کہ روایتیں صحیح کون سی ہیں، غلط کون سی ہے، غلط کو الگ کر دو، صحیح کو الگ کر دو، تاکہ پھر ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کا جو ہے نا دین اور مسلک التشد کا وہ کس طرح کا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں نے ایک معذرت اور عذر پیش کریں گے کہ یہ روایتیں تو ضعیف ہیں، یہاں پکڑے جائیں گے تو یہی کہیں گے یہ روایت ضعیف ہے یا بغیر سند کے ہے۔ آپ کی تو ساری وہ مجھ سے پوچھتا ہے، وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ علامہ زین صاحب، وہ مجھے کہتا ہے کہ اس کی سند پڑھیں۔ اللہ کے بندے، ساری آپ کے نہج البلاغہ کے اندر پوری کتاب نہج البلاغہ جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، سند ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کی احتجاج تبرسی 2 جلد ہیں، باہر سے ہی اس نے لکھ دیا تبرسی صاحب نے کہ یہ ساری روایتیں ہمارے مشہور ہیں اور سند کی کوئی ضرورت نہیں، سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے تو علماء تو سند کے ہی قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری باتیں تو مشہور ہیں، اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ سندیں پیش کرو۔ سارا نہج البلاغہ میں ایک تو سند پیش کریں فلانی چیز کی، اور یہ کتاب آپ کے مقدمے میں ہی پیج نمبر 4 مقدمے میں 4 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 میں کہ یہ ساری روایتیں احتجاج تبریسی کے مشہور ہیں، لہذا ہمیں ان کے سند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو آپ کے علماء آپ کو خود جن سے آپ دین سیکھے ہیں وہی آپ کو آپ کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ ان کے عقیدے کے خلاف بات کریں جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ لہذا یہ میرے بھائیوں، تو یہ جھوٹی روایت کو مہربانی کر کے آپ الگ کر دیں۔ پھر وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فضیلت کا معیار بہادری ہے، آیت پیش کریں جیسے میں نے آپ کو پیش کی قرآن مجید کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر اگر حضرت علی، آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے میرے بھائی کہ آپ لوگ بات کس طرح سے کرتے ہیں، یہ سارے فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو بکر کے، سب عمر کے، سب کے جتنے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں 3 دن ہیں، جمعرات سے لے کر پیر کو آپ دنیا سے چلے گئے، ہجرت کر گئے اللہ کی طرف، آپ کا وصال مبارک ہوا، جمعرات سے شدید درد ہوا آپ کو، تو عشاء جمعرات کی، پھر جمعے کے 5 ٹائم نماز، جمعے کے دن کے 5 ٹائم کی نمازیں، پھر ہفتے کی، اور پھر اتوار کی، کتنی ہوئے 5، 3 دن 5 نمازیں ہیں 15، جمعرات کی عشاء یہ 16، اور پیر کی صبح کی نماز یہ 17 رکعتیں ابو بکر نے پڑھائی۔ ایک بھی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ علی کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ سارے فضائل ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا، میرے بعد میں یہ خلیفہ ہے، اس کا شان ہے، یہ جو ہے نا سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ علم کے اندر ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح ثابت ہوتا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ معصوم بھی تھے، تو وہ معصوموں کو غیر معصوموں کے پیچھے نماز کیسے پڑھا رہے تھے؟ غیر معصوم کو کیسے آگے کرا کر دیا ابو بکر کو، اور معصوم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ اور وہ ایک نہیں، چلو ایک ہو گئی تو دوسرا دن ایک بھی نماز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی۔ اور نماز کے اندر آپ کے شیعہ کتاب کے اندر فروع کافی اور ملا یاذر الفقی،
अक़दमू अफ़ज़लुकुम, क़द्दिमू अफ़ज़लुकुम, कि ये लोगों नमाज में आगे उसको खड़ा कर दो जो तुम सब में ज़्यादा फजीलत वाला हो। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे खड़ा कर दिया जिसको सबसे ज़्यादा फजीलत वाला समझा, वो अबू बकर है। अबू बकर को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला समझा। अगर हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सबसे अफजल थे तो सबसे ज़्यादा हक़ मारने वाला नऊज़ बिल्लाह मिन्हा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन्होंने अली का हक़ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को हक़ उसका पूरा अदा नहीं किया। तो आप लोगों के अक़ीदे के हिसाब से नऊज़ बिल्लाह मिन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनहगार बनते हैं। ऐसा अक़ीदा आप लोगों का ख़राब है, गलत, इतना गलत है कि आपके अक़ीदे के हिसाब से तो नऊज़ बिल्लाह मिन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनहगार बनते हैं कि अली का हक़ था, सबसे ज़्यादा अफजल भी वही था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने एक भी नमाज 3 दिन जब आप इंतहाई सख्त बीमार थे और आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वसाल करके चले गए, जुमेरात से लेकर पीर तक रबीउल अव्वल का महीना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी उम्र, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने सबसे ज़्यादा अफजल समझकर बैतुल मुक़द्दस में इमामुल अंबिया बनाया, नबियों के इमाम। फिर आप यही भी कहते हैं ना कि हज़रत ईसा भी आएंगे और हज़रत इमाम महदी भी आएंगे, तो वो आप कहते हैं कि इमाम महदी अफजल होगा हज़रत ईसा से। क्यों? दलील आप ये देते हैं कि हज़रत इमाम महदी नमाज़ पढ़ाएगा और हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। इधर तो आप लोगों को पता चल रहा है कि अदल हो रहा है, और वहाँ आप नहीं समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल किया। क्या आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कायनात में कोई और अदल करने वाला ज़्यादा हो सकता है? कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल ने कोई जुल्म किया? कि हक़ तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बंदा था और नमाज के लिए खड़ा कर दिया, अबू बकर को 3 दिन 17 नमाज़ें पढ़वाईं। ये सबूत है सबसे बड़ा जो आपकी किताबों के अंदर भी है, नमाज वो पढ़ाए जो सबसे अफजल हो। तो यहाँ पर भी अबू बकर की अफजलियत साबित हो रही है कि अबू बकर सबसे ज़्यादा। किसने खड़ा कर दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने और आपने नहीं मेरे भाइयों। और अली उनके पीछे नमाज़ें पढ़ता रहा। गैर मासूम के पीछे कैसे नमाज पढ़ रहा है? और बिल्कुल अल्लाह जारी, वो तो काफर थे, काफरों के पीछे कैसे नमाज पढ़ी? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इमाम हसन हुसैन ने। बताएं किधर नमाज पढ़ते थे? 24 साल तक 3 खुलफा सलासा की हुकूमत रही, 24 साल। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन हुसैन कहाँ नमाज पढ़ते थे? मस्जिद नबी में पढ़ते रहे उनके साथ, जिनको आप लोग काफर समझते हो, गासिब समझते हो, जालिम समझते हो, और उन्हीं के पीछे अली नमाज पढ़ रहे हैं। उन्हीं की वजारतें संभाली हुई हैं, उनके मशीर बने हुए हैं, वो उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, उनका दिया हुआ ओहदा कबूल कर रहे हैं, और आप उनको गालियाँ देते हैं। और अली उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। आप न नमाज़ पढ़ने के कायल हैं, ना आप तबर्रा और तवल्ला करते हैं। जो आज तक अली ने उनके ऊपर तबर्रा तवल्ला नहीं किया, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी, इमाम बनाया, उनके मशीर बने रहे, उनके वज़ीर बने रहे। आप लोगों का अक़ीदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हटा हुआ है मेरे भाइयों। फिर वो कहते हैं, कुरान मजीद की एक आयत है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ये सूरत बय्यिना की आयत नंबर 7 है, सूरत बय्यिना आयत नंबर 7, कि वो लोग, आप देखें उस मेरे भाई ने खयानत की, ये जमा किसी गए, वल्लज़ीना, वो जितने लोग, वो जो लोग यानी जमा है, वो अकेला आदमी नहीं है, वल्लज़ी नहीं है, वल्लज़ीना ये जमा के सीगा है। फिर आमनू, आमन नहीं है, ये भी जमा का सीगा है, आमनू जमा है। व अमिलु सालिहात, व अमिलु सालिहात भी जमा का सीगा है, अमल नहीं है, व अमिल सालिहन, व अमिलु सालिहात। उलाइका ज़ालिका नहीं है, उलाइका जमा का सीगा है, वो सब के सब, वो लोग जो ईमान रखते हैं और अमल सालेह करते हैं, वो सब के सब खैरुल बरिया, ज़मीन पर बेहतरीन सबसे अफजल लोग हैं। जमा को सीखें, ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जमा का सीगा आप अकेला अली को बना रहे हैं,
یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، اور بہت بڑی تعریف ہے قرآن مجید میں کہ جو جمعوں کے سیگے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہا گیا، ان سے آپ مراد اکیلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے۔ ہاں واحد کا سیگا ہوتا تو پھر آپ لیتے۔ یہ اتنے جمعوں کے سیگے، والذین ایک جمع، آمنو دو جمع، وعملوا الصالحات تین جمع، چوتھا اولئک چار جمع، ہم ہو نہیں ہے ہم، یہ پانچواں جمع، خیر البریہ، پانچ جمع آئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ آپ پانچوں ہی جمعوں کو پانچ واحدوں میں تبدیل کر رہے ہیں اور تعریف قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ علی خیر البریت ہے، لیکن یہ تفضیل تو نہیں، یہاں پر تو علی کو اور لوگوں کے برابر کیا جا رہا ہے، افضل کدھر ہے؟ وہ سارے کے سارے اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے خیر ہیں، بہتر لوگ ہیں، سارے کے سارے، علی بھی ان میں ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی ان کے ساتھ ملا رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا فراڈ ہے اور غلط ہے۔ جمعوں کو اکیلا کریں، یہ تحریف قرآن ہے۔ آپ اپنے قرآن مجید کے معنی دیکھیں، یہ سورۃ بینہ آیت نمبر 7 کی، تو آپ دیکھیں گے جمعوں کی سیگے ہیں، اور یہ ان کو آسانی کے ساتھ ایک واحد بنا کر علی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، خیانت ہے، فراڈ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ 8 سال کا بچہ ہے جب ایمان لائے۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال چھوٹا ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، یعنی 37 سال، 37 ایئر میں ابو بکر ایمان لائے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ عورت ہے، اور اس کے ساتھ زید بن ثابت غلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالتے لوگوں کو، برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جب یہ آیت اتری تھی، جب یہ اسلام اللہ کی طرف آئے، تبلیغ کی، برائیوں سے روکا اور لوگوں کو روکا، شرک اور کفر سے روکا اور اسلام کی طرف لائے، یہ تبلیغ اللہ تعالیٰ فرمائے جو تبلیغ کرتا ہے سب سے اچھا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ تو 8 سال کا بچہ تبلیغ کر سکتا ہے، اس میں وزن ہوگا؟ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ 37 سال کا نوجوان تبلیغ کرے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ پھر آئیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئی۔ کیا عورت اس زمانے میں وہ عورت نکل سکتی ہے گھر کے باہر نکل کر تبلیغ کرے؟ وہ بھی نہیں مقابلہ کر سکتی۔ 37 سال کے نوجوان مرد کا عورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تبلیغی انداز میں۔ اور تیسرا زید بن ثابت، وہ تو غلام ہے، تو غلاموں کی تھی اس معاشرے کے اندر تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ 4 بندے ہیں جنہوں سب سے پہلے ایمان کی سبقت کرنے والے ہیں، ایک 37 سالہ، ایک 8 سالہ، ایک عورت اور ایک غلام، کون فضیلت والا ہوگا؟ صاحب ظاہر ہے 37 سال والا نوجوان ابو بکر، وہی تبلیغ، اس کی تبلیغ میں جو اثر ہوگی اوروں میں نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تبلیغ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اچھا کون ہے تم میں سے جو لوگوں کو تبلیغ کرے، برائی سے روکے، اچھائی کی طرف لے آئے؟ وہ خیر امتن، تم سب میں زیادہ امت وہی ہے، وہ اچھا ہے، وہ آدمی بہتر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ دیکھیں تو ابو بکر ہے، ادھر بھی افضیلت اس کی طرف جا رہی ہے میرے بھائی۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ جہاد اور قتال سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ قتال کرنا، لوگوں کو مارنا، یا لوگوں کو قرآن مجید سے تبلیغ کر کے راست پر لانا؟ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تلوار والا جہاد، بندوق والا، تلوار والا، یا وہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو راست پر لے آئیں؟ کون سا جہاد افضل ہے؟ یہ میرے خیال میں میرے بھائیوں نے نہیں سنا ہوگا، آج میں سنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو آیات۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ قرآن سے سب سے بڑا جہاد کریں آپ، کبیرہ جہاد۔ قرآن نے قرآن مجید پڑھ کر تبلیغ کر کے واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کو جہاد کبیر کہا ہوا ہے۔ سب سے بڑا جہاد، جہادن کبیرہ،
کون سا جہاد ہے؟ قرآن سے۔ تلوار والے جہاد کو قرآن مجید نے جہادن کبیرہ نہیں کہا ہے۔ اگر ہے کسی کے پاس وہ دلیل پیش کرو۔ یہ میں قرآن مجید کی آیت میں پیش کی ہے، سورۃ فرقان اور آیت نمبر 52، سورۃ فرقان آیت نمبر 52۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑھ کر جہاد اگر ہے تو وہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو راہ راست پر لے آؤ۔ قرآن مجید سے جہاد ہے۔ تلوار والا جہاد جہادن کبیرہ نہیں ہے۔ اور یہ جہاد قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو قائل کر کے لے آنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ابو بکر نے کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو بھی تھے، زبیر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، یہ اور جو غلام تھے، بلال، عامر بن فہیرہ، ان کو چھڑوا کے آزاد کرا کے اسلام کی طرف لے آیا، یہ بھی ابو بکر ہے۔ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو جب ثانی کہا تو آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ثانی اثنین، ابو بکر کا نام تو بھائی ثانی ہے نا، تو ثانی تو کہتے ہی ہیں جو دوسرے نمبر پر آ جائے۔ قرآن تو کہتا ہے لیکن یار لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی ہمارے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی لوگ مانو کہ ابو بکر ثانی ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہم نے مان لیا کہ وہ ثانی ہے۔ جب ثانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی کا نام، اسی کی فضیلت ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے ایمان۔ تو آج یہ سوالوں کا سلسلہ میرے بھائیو یہ سنیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ ان کو بھی سنائیں، اور پورا یہ سوالات جوابات پورے سننے کی کوشش کریں۔ بہت معلوماتی یہ جو نا سیشن ہوتا ہے ہمارا، نالج آپ لوگوں کو بڑھے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔